बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप दी टाइम ट्रैवल सीरीज़ की एक बिल्कुल ही नई किस्त देखने वाले हैं, यानी कि मलका सबा के तख्त का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाना। इस पूरे वाक़े में शामिल किरदार मसलन वो जिन के जिसने कहा था कि सुलेमान मैं इस कदर पावरफुल हूँ कि आप अपनी जगह से उठें उससे भी पहले मैं वो तख्त आपके पास लेकर आ सकता हूँ। कौन था वो जिन और उसने ऐसा क्यों कहा कि सुलेमान मैं ईमानदारी के साथ लेकर आऊँगा। दूसरा टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद दूसरे जिन्नात। लेकिन आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह उस जिस्म का भी जिक्र करूंगा, और सच कहूं तो इट विल बी क्वाइट एन अमेजिंग स्टोरी फॉर यू। और आखिरी टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का हैरत अंगेज़ वाक़या कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की किंगडम, उनकी सल्तनत ही की तरह एक बिल्कुल बेमिसाल वाक़या है, एक ऐसा वाक़या है कि जो दोबारा कभी किसी और के साथ नहीं हुआ। सबसे पहला टॉपिक कि मलका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आया कैसे। कि आपने सूरह नमल की वो 22 आयात तर्जुमे के साथ पढ़ रखी होंगी कि जिनमें मलका सबा और उसके तख्त वाला वाक़या दर्ज है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस अंदाज में समझाऊँ कि आपको पूरा वाक़या खुद ब खुद बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो सूरह नमल के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम सबा की मलका को सबड्यू करने का इरादा करते हैं, कि जो खुद भी यमन की एक इंतहाई पावरफुल मलका है। और आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में एक ऐलान करते हैं कि कौन है वो शख्स कि जो मलका की ताकत की अलामत यानी उसके तख्त को फौरन से पहले लेकर मेरे पास आएगा। तो एक जिन खड़ा होता है और कहता है कि मैं लाऊंगा सुलेमान, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें वो तख्त आपके पास आ जाएगा, और मेरा यकीन करें कि मैं ईमानदारी के साथ लाऊंगा। लेकिन इसके बाद एक और शख्स खड़ा होता है और कहता है कि इतनी देर सुलेमान, मैं तो इससे पहले कि आप अपनी पलकें झपकाएं वो तख्त यहाँ आपके पास होगा। और फिर ऐसा ही होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा का वो तख्त अपने पास रखा दिखाई देता है। और यहाँ पर हमारा पहला सवाल खड़ा होता है कि कौन था वो जिन, और उसने ऐसा क्यों कहा कि सुलेमान मैं ईमानदारी से वो तख्त लेकर आऊंगा। अब जो एक रिवायती अंडरस्टैंडिंग आपको सुनने को मिलती है वो बड़ी सादा लौसी है कि देखें, दरअसल हुआ ये था कि उस जमाने में लोग जिन्नात को बहुत मानते थे, इसलिए एक इंसान उठा और उस जिन को आजिज करने के लिए मौजिज़ाती तौर पर वो उस तख्त को ले आया। बस ये इस वाक़े की ट्रेडिशनल और रिवायती सी तशरीह है। लेकिन ट्रस्ट मी कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको इस वाक़े की ट्रू डेप्थ, इसकी असल गहराई का अंदाज़ा होगा, और आप हैरान होंगे कि क्या वाकई उस जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। इस वाक़े में इस आयत में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनसे ज़्यादातर लोग इस तरह गुजर जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप इन 2 पॉइंट्स को समझ लें तो आपके सामने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ दुनिया का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खुल जाएगा। पहला पॉइंट कि वो जिन एक इफरीत था, ये लफ्ज़ कुरान पाक में है और अभी मैं बताता भी हूँ कि इस लफ्ज़ की अहमियत क्या है। और दूसरा पॉइंट कि जहाँ इफरीत ने कहा था कि सुलेमान मेरा यकीन करें कि मैं ईमानदार हूँ। इन 2 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन आए आज हम इन दोनों पॉइंट्स को इनकी असल हकीकत के साथ एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला सवाल कि इफरीत क्या होता है। आई मीन अल्लाह ताला ने बजाय सिर्फ जिन कह देने के स्पेसिफिकली ये क्यों मेंशन किया कि काल आई फरीतुम मिनल जिन्नी, यानी कि जिन्नात में से एक फरीत बोला। क्या होता है ये फरीत? एक इंतहाई पावरफुल क्लास ऑफ जिन, एक ऐसा जिन जो इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई सरकश, उड़ने की सलाहियत रखने वाला, भारी चीज़ें उठाने वाला, जिन्नात की इंतहाई पावरफुल, इंतहाई एलीट क्लास में से हो। इस कदर पावरफुल और बोल्ड क्लास जिन मरतबा जिस जिन ने नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, वो जिन एक अफरीत था। पहली मरतबा तब कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, और बाद में आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि नमाज के दौरान एक अफरीत ने मुझ पर हमला किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से मैंने उसे पकड़ लिया, और इस तरह पकड़ा कि उसका लुआब मुझे अपने हाथों पर महसूस होने लगा। और दूसरी मरतबा एक इंतहाई पावरफुल अफरीत ने नबी अलैहिस्सलाम का पीछा किया था, और आपको पता है कि कहाँ पीछा किया था? आप सुनकर हैरान होंगे, तब कि जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात आसमानों पर जा रहे थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली किताब है, और ये तब लिखी गई थी कि जब स्टिल कुछ सहाबी अभी जिंदा थे, मसलन अबू तुफैल आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह। और मुअत्ता के बारे में इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने रूए ज़मीन पर कुरान के बाद मुअत्ता से ज़्यादा सही किताब और कोई नहीं देखी। और मुअत्ता इमाम मालिक में एक वाक़या लिखा हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज पर जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक अफरीत अपने हाथ में आग का एक ज़बरदस्त शोला उठाए आपके पीछे तेज़ी के साथ उड़ता चला आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तब
وہ عفریت مجھے اپنا پیچھا کرتا دکھائی دیتا تو اس کو دیکھ کر پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاک چہرے والی دعا پڑھی اور پھر وہیں وہ عفریت ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عفریت لفظ کا مصدر ہے عفر یعنی مٹی، اور عفریت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پاورفل اینٹی اپنے مقابلے میں آنے والے کسی بھی دشمن کو مٹی میں ملا دے۔ اور جو عفریت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا، تفسیر طبری میں اس کا ایک نام آتا ہے سخر، اور یہ ایک بہت اہم نام ہے کیونکہ سخر بائی دی وے اب یہاں سے آگے میں اس عفریت کو سخر کہہ کر ہی بلاؤں گا۔ سخر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شدید ترین دشمن جن تھا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اسے سلیمان علیہ السلام نے اس کی مرضی کے بغیر بائی فورس اپنے دربار کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور سخر کا یہ واقعہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس واقعے کو مصنف عبدالرزاق والے امام عبدالرزاق، امام عبد ابن حمید اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور یہ تینوں کے سٹیٹس کے اسکالرز تھے۔ میں آپ کو پہلے کی کئی ویڈیوز میں گاہے بگاہے ان کے متعلق بتاتا بھی رہا ہوں۔ ان کے علاوہ اس واقعے کو امام ابو بکر الواسطی نے اپنی کتاب فضائل بیت المقدس میں وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت کیا۔ ابن منبہ کون تھے؟ 92 آسمانی صحیفوں اور الہامی کتابوں کے اسکالر۔ ان کے متعلق ایک بار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اس واقعے کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے پہلے ہیکل یعنی جسے آج دنیا دی فرسٹ ٹیمپل کے نام سے جانتی ہے، جب آپ نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے پتھروں پر لوہا نہ چلاؤ۔ کچھ لوگ اسے یوں بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہیکل کی کنسٹرکشن اس طرح کی جائے کہ کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئے، یعنی کہ وہ آواز کہ جو لوہے سے کاٹنے یا لوہے کے ہتھوڑے سے پتھر پر چوٹ مارنے سے آتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وقت جو بڑے بڑے اسکالرز اور جنات موجود تھے، انہوں نے آپ کو ایک ایسے عفریت کے بارے میں بتایا کہ جس کا نام سخر تھا، کہ جو اس ہنر سے واقف تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس راز سے واقف تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے اچیو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے سخر کو کیپچر کرنے کا حکم جاری کیا، اور یوں اس کی تلاش شروع ہوئی، اور پتہ چلا کہ وہ ہفتے میں ایک دن کسی خاص آبشار میں، کسی خاص جھیل میں، کسی خاص جگہ پر پانی پینے کے لیے آتا ہے، اور وہاں پر پھر سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنات نے اسے کیپچر کیا تھا۔ اب ایک ایڈیشنل واقعہ کہ جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سخر کس لیول کی طاقت رکھنے والا ایک عفریت تھا، کہ جب وہ اسے کیپچر کر کے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں وہ 2 ایسی جگہوں سے گزرے کہ جہاں ایک آدمی لہسن بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کہ پیاز دے دو، لہسن لے لو، یعنی کہ اس وقت وہ وہاں کھڑا کسی قسم کا بارٹر ٹریڈ کر رہا تھا۔ تو اسے دیکھ کر سخر ہنس پڑا۔ پھر ایک دوسری جگہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک کاہنہ، ایک فارچون ٹیلر، کہ وہاں بیٹھی لوگوں کو مستقبل کا حال اور غیب کی خبریں دینے کی کوشش کر رہی تھی، تو اسے بھی دیکھ کر سخر ہنس پڑا۔ اب جب بعد میں یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور سلیمان علیہ السلام کی مین ہنٹ ٹیم نے انہیں سخر کے کیپچر کرنے کی پوری رپورٹ دی، تو ساتھ میں لہسن بیچنے والے آدمی اور کاہنہ عورت پر اس کے ہنسنے کا واقعہ بھی بتایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ سخر، تم لوگوں پر کیوں ہنسا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ سلیمان، اس آدمی کو دیکھ کر میں اس لیے ہنسا کیونکہ وہ دوائی لے رہا تھا اور بیماری بیچ رہا تھا، یعنی کہ پیاز بیمار کرتا ہے اور لہسن سے شفا ملتی ہے۔ اور جو عورت اپنی طرف سے لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہی تھی، اسے یہی نہیں پتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑی ہے وہاں زمین کے اندر اس سے صرف چند گز نیچے زیورات اور سونے کے برتن دفن ہوئے ہوئے ہیں۔ اور تب سلیمان علیہ السلام نے سخر کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ تو میرے انجینئرز کو پھر وہ طریقہ بتا کہ جس سے لوہے کے بغیر پتھر کاٹے جا سکتے ہوں۔ اور تب سخر نے انہیں کسی طرح کی انتہائی ایڈوانسڈ ڈائمنڈ کٹنگ ٹیکنالوجی کے متعلق بتایا تھا کہ کیسے تم لوگ لوہے کے بجائے ہیرے کو استعمال کر کے پتھروں کو کاٹ سکتے ہو۔ بائی دی وے یہ ایک بہت زبردست بات ہے، ڈائمنڈ کٹنگ ٹیکنالوجی اور پاور ٹولز والی بات، لیکن فی الوقت میں اسے بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ انشاءاللہ اس حوالے سے میں سیپریٹلی علیحدہ سے ایک اسٹینڈ الون ایپیسوڈ انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ بہرحال سخر کی سکلز، اس کی طاقت، اس کی انٹیلیجنس اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے دربار میں ہی رکھ لیا، لیکن سخر اس طرح سے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دل میں سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت تھی، اور جس کا بعد میں اس نے کھل کر اظہار بھی کیا، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈڈ ناٹ ٹرسٹ سخر۔ انہیں شک تھا کہ سخر کو جو ہی موقع ملے گا یہ نقصان پہنچائے گا، اور بعد میں سلیمان علیہ السلام کا یہ شک صحیح ثابت ہوا بھی تب کہ جب ان کے تخت پر ایک جسم پڑ جانے کا واقعہ ہوا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو سخر کی ٹرو پاور کا اندازہ ہو سکے، اور پھر میں اس کے بعد سبا کے تخت پر انشاءاللہ واپس آؤں گا۔
سورہ صاد کی 34 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیت کی تشریح دو طرح سے ہوئی ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا وہ جسم اور کون سا تھا وہ تخت۔ امام فریابی، حکیم ترمذی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لی ہے کہ جو پہلی تشریح ہے، اور یہ روایت المستدرک الحاکم وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جرادہ، ان کی محبوب بیوی، اور ایک موقع پر جرادہ کا کسی اور فیملی یروشلم کے کسی اور خاندان سے کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب جب یہ جھگڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا تو انہوں نے فیصلہ تو انصاف کے اصولوں کے مطابق کیا، لیکن دل میں ایک خواہش رہ گئی کہ فیصلہ جرادہ یعنی ان کی محبوب بیوی کے حق میں ہو، اور تب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر وحی کی کہ سلیمان اب تمہاری آزمائش ہوگی، اور ایک طویل عرصے تک سلیمان علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ یہ آزمائش اب آئی کہ اب آئی۔ اور اس تشریح کے مطابق وہ آزمائش یہ تھی کہ بیسکلی جرادہ ہی وہ بیوی تھی کہ جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر یعنی کہ ان کی انگوٹھی، کہ جو ان کی سلطنت کی علامت تھی، ان کی بادشاہی کی علامت تھی، یعنی کہ the seal of Solomon، جرادہ کے پاس پڑی ہوا کرتی تھی، اور جرادہ سے اس انگوٹھی کو ایک دن صخر نے چرا لیا، اور پھر کئی دن تک ابن عباس فرماتے ہیں کہ کئی دن تک صخر سلیمان علیہ السلام کی جگہ ان کے تخت پر بیٹھا ان کی انگوٹھی کے ذریعے حکومت کرتا رہا تھا۔ اور ابن عباس والی روایت کے مطابق صخر وہ جسم تھا کہ جو آزمائش کے طور پر ان کے تخت پر پڑا رہا تھا، انٹل کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے رجوع کیا۔ یہ اس آیت کی پہلی تشریح تھی، لیکن دوسری تشریح وہ 9ویں صدی کے ایک اور بہت بڑے محدث، فقیہ اور اسکالر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور یہ بہت زبردست تشریح ہے۔ طبرانی نے معجم کے نام سے 3 کتابیں لکھی تھیں، المعجم یعنی احادیث کا مجموعہ، اور ان 3 کتابوں کے نام ہیں المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ اب یہ روایت انہوں نے معجم الاوسط میں جمع کی ہے، اور یہی سیم روایت ابن مردویہ میں بھی ہے، اور اس روایت کی بیس دراصل ایک حدیث نبوی ہے کہ جو سنن نسائی اور جامع ترمذی دونوں میں موجود ہے، اور جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ سلیمان نے کہا کہ میرے 90 بیٹے ہوں گے کہ جو جہاد کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور یوں انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا سوائے ایک بیٹے کے، اور وہ بچہ بھی ڈسیبلڈ تھا۔ یہ لفظ ڈسیبلڈ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث کے الفاظ میں ہے آدھا ناقص بچہ۔ اور اس حدیث کی بیس پر آگے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ وہ ڈس ایبلڈ بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پیارا تھا، انہیں بہت محبوب تھا، اور جب وہ بچہ ان کے تخت پر بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے، اور یہ ڈس ایبلڈ بچہ پھر ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ اب المعجم الاوسط والی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں میرا یہ ڈس ایبلڈ بچہ بہت جلدی مجھ سے بچھڑ نہ جائے، اس کی موت نہ ہو جائے، اور تب آپ نے صخر سے پوچھا کہ صخر کیا اسے بچانے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو صخر نے کہا کہ میں اسے مشرق میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ موت تو اسے وہاں بھی آ جائے گی۔ صخر نے کہا تو پھر میں اسے مغرب میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی یہ موت سے نہیں بچ سکے گا۔ تو تب صخر نے کہا کہ میں اسے آسمان و زمین کے درمیان ایک ایسی جگہ چھپا دیتا ہوں کہ جہاں میرے 2 ساتھی رہتے ہیں اور کہ جو نظر نہیں آتے، میں اسے ان کے درمیان چھپا دوں گا۔ کون سے ساتھی یہ صخر نے نہیں بتایا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بہتر ہے تو پھر یہی کرو، اور صخر نے اس ڈسیبلڈ بچے کو وہاں چھپا دیا، لیکن موت تو اس بچے کو وہاں پہ بھی آ گئی۔ اور پھر جب ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے اس بچے کا مردہ جسم اس کی روح قبض کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر رکھا، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ تھا وہ مردہ جسم کہ جو ان کا تخت پر ان کی آزمائش کے طور پر ڈال دیا گیا، اور یہ تھی اس آیت کی دوسری تشریح۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ والی روایت مجمع الزوائد میں بھی ہے، اس کے 7 والیوم کے پیج نمبر 22 پر۔ میں نے آپ کو اس آیت کی 2 تشریحات بتائیں، اور اپنی اپنی جگہ دونوں تشریحات ہی صحیح لگتی ہیں۔ ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہتے، ہم ہوتے کون ہیں غلط کہنے والے، لیکن پرسنلی یہ میری اپنی رائے ہے، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسیبلڈ بچے والی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی بیس ایک حدیث کے اوپر ہے۔ لیکن آف کورس یہ میرا ماننا ہے، اور میں کیا مانتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں کم علم انسان ہوں، I'm more than sure کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، اسی لیے آج تک سن 2022 سے لے کر آج تک صرف 3 مرتبہ میں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اپنی اسٹڈیز کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2 میں سے فلاں والی بات زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی روایت صحیح ہو، پوائنٹ از کہ صخر نامی یہ عفریت
دونوں روایات میں موجود ہے، اور تفسیر تبری کی جلد نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے کہ جب صخر کی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بالکل کھل کر سامنے آ گئی، وہ دربار چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک مرتبہ پھر سے اسے کیپچر کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی اسکیل پر مین ہنٹ کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام کے جنات جگہ جگہ صخر کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن ہی واز وے ٹو اسمارٹ، ایک انتہائی ایلوسیو عفریت، وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن انہیں خبر ملی کہ صخر فلاں جگہ پر ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو صخر ایک بہت بڑے بت کے پنجوں کے پاس ریت میں لیٹا سو رہا تھا۔ ان لوگوں نے بجائے اسے جگانے کے اس ویسینٹی میں، اس ایریا کے گرد کسی خاص قسم کے مٹیریل سے ایک عمارت، ایک قید سی بنا دی کہ جسے صخر باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ مٹیریل کون سا تھا؟ نوبڈی نوز، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے کتنے عروج پر تھا۔ بہرحال یوں صخر ایک بار پھر سے کیپچر ہو گیا، اور اس مرتبہ تفسیر تبری میں آتا ہے کہ اس مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اسے تانبے سے بنے ہوئے ایک بڑے سے صندوق میں بند کر کے سمندر کی گہری تہوں میں پھینکوا دیا، کہ جو آج بھی سمندر میں کہیں موجود ہے، تانبے کے صندوق میں قید ہوا ہوا۔ He still somewhere out there۔ میں آپ کو اس واقعے کا ایک ریفرنس اور بھی دے دیتا ہوں کہ اسے 9th سینچری کے ایک اور بہت بڑے اسکالر ابن الفقیہ نے، کہ جو ایک بہت بڑے اسکالر ہونے کے علاوہ ایک ہسٹورین یعنی کہ ایک مورخ بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں بھی لکھا ہے۔ دراصل آج میں چونکہ آپ کو کافی سارے واقعات سنا رہا ہوں، اس لیے بعض اوقات کسی واقعے کا سیکنڈ ریفرنس مجھے وہ واقعہ سنانے کے بعد یاد آتا ہے کہ وہ واقعہ فلاں کتاب کی فلاں جلد میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ ریفرنس کے طور پر۔ تو چونکہ آج والی قسط میں کافی زیادہ واقعات ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ میرے دماغ کی سلو پروسیسنگ سپیڈ کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ تھا وہ عفریت صخر کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہوا اور کہا کہ سلیمان، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں، اور سلیمان میرا یقین کرے کہ میں ایمانداری سے لاؤں گا۔ اسی لیے صخر کو اپنی صفائی دینی پڑی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ انی علیہ لقوی امین، کہ میں کر بھی سکتا ہوں اور کروں گا بھی ایمانداری سے، کہ جیسے کوئی پاورفل، کوئی فرید شرارت سے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کریں، میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ میری یوٹیوب فیملی، میری فیس بک اور ٹویٹر فیملی ایک طویل عرصے سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ریسرچ کیسے کرتے ہیں، آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو۔ الفاظ کے پیچھے کیسی کیسی دنیایں، کیسی کیسی حقیقتیں چھپی ہیں، وہ حقیقتیں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دے تو پھر وہاں کسی کی کوئی میتھڈالوجی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سو دیر از نو میتھڈالوجی۔ اوکے، اب صخر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جو جنات میں سے تھا یا انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا، لیکن تفاسیر میں اس شخص کے متعلق 9 مختلف اقوال موجود ہیں، 9 مختلف رائے، کہ جن میں 9 مختلف نام آتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ استوم نام کے ایک ولی اللہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ذوالنون نام کے ایک انسان تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ وہ تملیخ نام کے ایک بنی اسرائیل میں آئے ایک نبی تھے، اور if you believe me، تو میں نے ایک ریسنٹ تھیوری یہ بھی سنی ہے کہ جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل دجال تھا، کہ جو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان تمام تھیوریز میں، ان تمام اقوال میں کتنا کنٹراڈکشن ہے۔ اس لیے یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن منذر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی ہے، اس میں ایک نام آتا ہے آصف ابن برخیہ، ایک انسان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن، ان کے دوست، ان کے اسکرائب یعنی کہ ان کے احکامات کو درج کرنے والا، اور ایک ایسا شخص کہ جو اس میں اعظم جانتا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ صخر تو اتنا لیزی ہے، سلیمان اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکائیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہوں۔ اور تب آصف ابن برخیہ نے اس میں اعظم کے ذریعے دعا کی تو زمین پھٹی اور اس کے اندر سے وہ تخت نکل کر باہر آ گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے برابر میں سب کو نظر آنے لگ گیا۔ یس، بچپن میں بھی یہی امیجن کیا کرتا تھا کہ ملکہ کا وہ تخت یمن سے لے کر یروشلم تک شاید ہوا میں اڑتا چلا آیا ہوگا، لیکن نو، مصنف ابن ابی شیبہ کی 6 جلد کے مطابق وہ تخت ملکہ کے محل میں زمین کے اندر دھس گیا،
اور پھر سلیمان علیہ السلام کے محل میں زمین پھٹی اور وہاں پڑنے والی اس شگاف سے نکل کر وہ تخت باہر آ گیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اچانک زمین سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. By the way, which clearly indicates کہ اس وقت زمین میں کوئی راستہ، کوئی پورٹل کھلی اور وہ تخت اس کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا. اور زمین کے اندر سے ہی کیوں؟ You see, it makes perfect sense. وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا کہ جو ہوا میں اڑا کرتا تھا. یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک معجزہ تھا. یہ صرف ان کے تخت کی شان کے لائق تھا کہ وہ ہوا میں سفر کر سکے. اور آصف ابن برخیا was smart enough کہ انہوں نے split second میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس تخت کو میں نے زمین کے اندر سے لانا ہے تاکہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کی شان میں کوئی کمی واقع نہ ہو. Amazing. I wholeheartedly believe کہ it is just amazing. ایک بار پھر سے میں آپ کو سیکنڈ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کہ تفسیر مظہری میں امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے کہ بلقیس کا تخت زمین کے اندر سے چلتا ہوا آیا تھا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پاس سے پھر زمین کے اندر سے نکل کر باہر آیا تھا. اب وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کا علم آصف ابن برخیا کے پاس تھا؟ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ وہ توریت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کتاب تھی کہ جس کا علم سورہ بقرہ کے مطابق بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. لیکن وہ کوئی ایسی کتاب تھی کہ جو ایک سرٹن ٹائم کے لیے بنی اسرائیل میں پڑھی جا رہی تھی یا ایٹ لیسٹ اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی. تفسیر تدبر القرآن کے مطابق اس کتاب میں ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے خواص الکلمات و اسماء الہیہ کا علم تھا، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اسم اعظم کا علم تھا. اب اسم اعظم کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. میں اسم اعظم پر 2 قسطیں آلریڈی بنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرا علم بہت کم ہے. لیکن الحمدللہ 20 سالہ ریسرچ ورک کے بعد میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ I have a faint idea کہ اسم اعظم کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جو لٹریچر میں مل جاتی ہیں. لیکن ونس اگین کہ یہ صرف میرا ایک ایجوکیٹڈ انداز ہے، لیکن حقیقت وہ صرف میرا رب جانتا ہے. اب آتے ہیں ملکہ سبا کے تخت کی ایکچوئل ٹیلی پورٹیشن کی طرف. جب بھی کبھی آپ یہ لفظ سنتے ہیں یعنی کہ ٹیلی پورٹ ہو جانا، تو آپ کے ذہن میں یقیناً سائنس فکشن جیسی کوئی چیز آتی ہوگی کہ کیسے فیوچرسٹک قسم کی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی اور چیزیں غائب ہو کر یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہوں گی. لہٰذا جو ہی ہم ٹیلی پورٹیشن کا لفظ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو زیادہ تر چہروں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور مسکرانے والے وہ چہرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ معجزاتی باتیں ہیں، آپ کیوں بلا وجہ ان کی سائنٹیفک تشریحات کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کوئی بھی یہاں بلا وجہ کی سائنٹیفک تشریحات نہیں کر رہا، بلکہ ہم تو اسے صرف اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایکچولی ہوا ہے. دیکھیے ڈکشنری میں ٹیلی پورٹ کے لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمان و مکان میں کسی بھی چیز کا ایک سے دوسری جگہ چشم زدن میں پہنچ جانا ٹیلی پورٹ ہونا کہلاتا ہے. بے شک دوبارہ سن لیں، بلکہ میں آپ کو انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ٹیلی پورٹیشن از ٹو ٹرانسپورٹ اور ٹو بی ٹرانسپورٹڈ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم انسٹنٹلی. تو یہی تو سبا کے تخت کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ یمن سے لے کر یروشلم تک زمان و مکان کی قید سے آزاد پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچ گیا. بائی ڈیفینیشن وہ تخت ٹیلی پورٹ ہی ہوا تھا. اب چاہے ٹیلی پورٹ کا لفظ سن کر کوئی مسکرائے یا نہ مسکرائے، اٹ از واٹ اٹ از. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے زمانے کی جدید زبان میں بتاؤں کہ ٹیلی پورٹیشن کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں. 1935 میں اپنے وقت کے 3 بڑے سائنسدانوں البرٹ آئنسٹائن، بورس پوڈولسکی اور نیتھن روزن نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا EPR پیراڈاکس، کہ جسے اس وقت نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا، انفینشڈ. اور اس پیپر کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ اس سبجیکٹ میں ابھی تک ہماری تحقیق نامکمل ہے. اس بات کو مزید 38 سال گزر گئے اور ایک اور سائنسدان جان بیل نے پھر ان تینوں کی ریسرچ کو کنٹینیو کیا اور اس ٹاپک کو ایک نام دیا، کوانٹم انٹینگلمنٹ. اور اب میں آپ کو بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں کہ 40 سال میں کی گئی ان 4 سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق یہ ممکن ہے کہ کسی چیز کے ایٹمز کی بنیادی خصوصیات، اس کی بیسک پراپرٹیز یعنی کہ اس کا کلر اور اس کی شیپ وغیرہ کی انفارمیشن روشنی سے بھی 10,000 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے اور وہاں پر اس کی ڈپلیکیٹ چیز وجود میں آ جائے. یہ بات بیسکلی کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ ہماری فزکس کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار اور کسی بھی چیز کی نہیں ہو سکتی. اور کوانٹم انٹینگلمنٹ تھیوری ہمارے فزکس کے خلاف جا رہی تھی، روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن EPR کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ مارس یعنی کہ مریخ کہ جو ہم سے 1.2 بلین کلومیٹرز دور ہے، یہ ممکن ہے کہ رائٹ ناؤ اس وقت
ہماری دنیا کی کسی بھی چیز کے ایٹمز کی انفارمیشن ٹیلی پورٹ ہو اور مریخ پر اس انفارمیشن کی بیس پر اس کی ایگزیکٹ کاپی وجود میں آ جائے۔ بظاہر یہ تھیوری ہماری فزکس کے قوانین کے خلاف ہے، لیکن ان کوانٹم ورلڈ اٹ از پاسبل، اور کوانٹم لیول پر تو خیر ہم یہ ہوتا دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا ورنہ بات تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ بہرحال 2012 میں چائنا نے کچھ تجربات کیے، ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی نے اپنی ریسرچ کنٹریبیوٹ کی، اور بالآخر 2015 میں چائنا نے کیس نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا، یعنی کہ دی کوانٹم ایکسپیریمنٹ ایٹ اسپیس اسکیل۔ اور 16 جون سن 2017 وہ پہلا دن ہوا کہ جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی مرتبہ ایک فوٹون، صرف ایک فوٹون یعنی انرجی کے ایک ذرے کو پہلی مرتبہ زمین سے 1203 کلومیٹر دور خلا میں اپنے ایک اسپیس اسٹیشن کے اوپر ٹیلی پورٹ کیا، صرف ایک فوٹون کو۔ اور چائنا کی اس سکسیس کے بعد جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی نے روبیڈیم کے تقریباً 10 کروڑ ایٹمز کو، یعنی کہ تقریباً ایک ناخن کے سائز کے برابر کی روبیڈیم کو 2.5 فٹ کے فاصلے پر ٹیلی پورٹ کیا تھا۔ ٹیلی پورٹیشن یعنی کہ جو چیز آصف ابن برخیا نے کی تھی آج ہم وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لیول کی نہیں۔ ابھی تک ہم صرف روبیڈیم کے ہی کچھ ایٹمز کو ٹیلی پورٹ کر پائے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے بھی کہ دیکھیں اس سے بڑی چیزوں کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے، جس اسکیل کی انرجی چاہیے، اس اسکیل کی انرجی پیدا کرنے کی قوت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم اس انرجی کو اس دنیا میں سٹور کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا بلی جتنے بڑے ایک جاندار کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر انرجی اور بجلی چاہیے ہوگی، جتنی کہ ہماری پوری دنیا 600 سال میں استعمال کرتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے جنریٹرز ہیں ہی نہیں کہ ہم اس لیول کی انرجی کو پروڈیوس کر سکیں۔ بہرحال اس وقت ہم بہت چھوٹے اسکیل پر ٹیلی پورٹیشن کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن جس اسکیل پر آصف ابن برخیا نے ٹیلی پورٹیشن کی تھی وہ لیول آف ونڈر میرے خیال سے ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے ایک ایسی سلطنت دے کہ جو میرے بعد کبھی کسی اور کو نہ ملے۔ تو جو باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئیں وہ اب دوبارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ ٹیلی پورٹیشن کے متعلق جو کچھ بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں موجود تمام سائنسدانوں کے نام انگلش تھے، یا جیسے عام الفاظ میں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ساری انگریزوں کی ریسرچ ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملکہ سبا کے تخت پر اپنی تھیوری پیش کی تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس تخت کا یمن سے یروشلم آنا ایسے ممکن ہے کہ تخت اور یروشلم کے درمیان کا فاصلہ سمٹ جائے۔ اب اگر انہی الفاظ کو میں انگلش میں ترجمہ کروں تو آپ کو پتا ہے کہ حسن عسکری کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ گریویٹیشنل بینڈنگ کی۔ آئنسٹائن سے تقریباً 1000 سال پہلے 9ویں صدی کے ایک مسلمان اسکالر کن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ گریویٹیشنل بینڈنگ کی۔ اور کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب کا علم تھا، قرآن کا علم تھا۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں 4 ٹاپکس کور کروں گا، اور 2 ٹاپکس تو الحمدللہ کور ہو بھی چکے ہیں، یعنی کہ ٹیلی پورٹیشن اور سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پڑا جسم والا واقعہ، لیکن 2 ٹاپکس ابھی بھی باقی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی جنات والا اور ان کی وفات والا۔ اور یہ دونوں ہی ٹاپکس اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے فی الوقت آج کے لیے اتنا ہی۔